अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं रमशा खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके मोस्ट फेवरेट नावल अपना बनाने की एपिसोड 23 के साथ, जिसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर आइए मिलकर पढ़ते हैं आज की ये मज़ेदार सी एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 23। अनाविया ने अपने सारे शॉपिंग बैग्स खोलकर ड्रेसिंग रूम का रुख किया और फिर दीवार की शीशे की अलमारी में एक साइड मुंतखब करके हैंगर पर अपने लाइट ड्रेसेस लटकाए। वो 4 ड्रेसेस, उनके मैचिंग शूज़, डिज़ाइनर पर्स और कुछ अपने पर्सनल इस्तेमाल का सामान लाई थी। सारा सामान तरतीब से सेट करके उसने आखिरी शॉपिंग बैग में से पश्मीना का कीमती बाथ गाउन, गुलाब से बना बाथ ऑयल निकाला और शावर लेने चली गई। सुकून से शावर लेकर गुलाब की खुशबू में बसी अनाविया बालों को तौलिए में लपेटकर बाथ गाउन की डोरियां कसती बाहर निकली और सीधा कमरे में आई। हेयर ब्रश उठाया और ड्रेसिंग टेबल के पास रखे स्टूल पर बैठने से पहले घड़ी में वक्त देखा। दोपहर के 3 बजने वाले थे। यूसुफ के आने में अभी वक्त था। वो सुकून से बालों में से तौलिया निकाल कर उन्हें सुलझाने लगी। नीम अंधेरे कमरे में एक फसूं सा छाया हुआ था। चांद की ठंडी ठंडी चांदनी रुखसत हो चुकी थी और सूरज की नर्म किरणें पर्दे की झुर्री से छन छन कर अंदर आ रही थी। एक खूबसूरत, भेद भरी, दिलकश रात, रंगीन लम्हात बड़ी जल्दी गुजर गए थे। मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरा, जिस पर इस वक्त इत्मीनान और सुकून छाया हुआ था, और उसके मजबूत वर्जिशी बाजुओं में नाजुक सी, दिलकश सी, चांद सी लड़की कैद उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। यूसुफ उसे अपने बाजुओं में भरकर सोया हुआ था जब साइड पर रखा उसका सेल फोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट होना शुरू हुआ। अनाफिया की नींद ख़राब ना हो इसलिए यूसुफ ने आहिस्तगी से उसे अपने बाजुओं से आज़ाद करते हुए तकिए पर मुंतकिल किया। फिर मुसलसल वाइब्रेट होता फ़ोन उठाकर सबसे पहले उसमें चमकता हुआ वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। वो फ़ोन हाथ में लिए कॉल रिसीव करता हुआ बाहर बालकनी में आ गया था। ऑफिस से कॉल थी। उसे फौरी जाना था कि सुबह 9 बजे कोई डेलीगेशन उससे मिलने आ रहा था। वो फ़ोन बंद करके अंदर कमरे में आया, जहाँ बेड पर उसकी बीवी पुरसकून नींद सो रही थी। सफ़ेद रंगत चेहरे में गुलाबियाँ घुली हुई थी। लंबे सुनहरी बाल तकिए पर उलझे बिखरे थे। सुर्ख होंठ हल्के से नीमवा थे। वो बेड के नज़दीक खड़ा काफ़ी देर तक उस हुस्नो दिलकशी और आनाई के पैकर को अपनी पुरतपिश निगाहों से देखता रहा। दिल के अंदर जज्बात फिर से सर उठाने लगे थे, लेकिन अभी इस सब का वक्त नहीं था। उसने अपने शुरीदा जज्बात को लगाम डाली और ड्रेसिंग रूम का रुख किया। शावर लेकर सफ़ेद ड्रेस शर्ट, ब्लैक कोट टाई, पैरों में कीमती बूट्स पहने वो कलाई पर घड़ी बांधता हुआ निक सुख से तैयार बाहर निकला। फिर कुछ सोचकर पलटकर वापस बेड के नज़दीक आया और साइड दराज खोलकर उसमें रखा नोट पैड उठाकर उसमें से एक पर्चा फाड़ कर अनाविया के लिए जल्दी जल्दी नोट लिखकर वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। आज अनाविया की उसके घर में पहली सुबह थी। वो उसे हरगिज़ भी यूँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर काम भी ज़रूरी था। सारे काम और मीटिंग्स निपटाते निपटाते उसे दोपहर हो गई थी। वो ऑफिस से निकलकर घर की तरफ रवाना हुआ।
گھر پہنچا تو عذرا بے آرام کر رہی تھی۔ وہ کوٹ اتار کر بازو پہ ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹائی کو ڈھیلا کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور چونک گیا۔ سامنے کا منظر ہی اتنا حسین تھا کہ اسے اپنی ساری تھکن اترتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں میں تراوٹ سی اتر آئی تھی، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ گلابی باتھ گاؤن میں وہ سنہری رنگت والی دلربا سی لڑکی اپنے بالوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ باتھ گاؤن سے جھلکتا اس کا مرمری بدن اور اس کے وجود سے اٹھتی گلاب سی مہک۔ وہ کوٹ سائڈ پر ڈالتا ہوا اس کے نزدیک آیا، جسے ابھی تک اس کی آمد کا علم نہیں ہوا تھا۔ تھکے ہارے شوہر کے لیے بیوی کا ایسا دعوت دیتا نظارہ، ایسا اہتمام کسی جنت سے کم نہیں۔ اس کی بھاری جذبوں سے بھرپور آواز سن کر برش انافیہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ آپ؟ اس نے حیرت سے اپنے آپ کو پرشوق نظروں سے تکتے یوسف کو دیکھا، جو اس کا گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ جی میں، کوئی شک؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر پہلے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے نم وجود سے اٹھتی بھنی بھنی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کی یہ بے ساختہ حرکت انافیہ کو بے پناہ شرم سے دوچار کر گئی تھی۔ اس کی سنہری گھنیری پلکیں بار حیا سے سرخ پڑتے عارضوں پر سایہ فگن ہو گئی تھیں۔ یوسف نے بڑی محبت سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتے ہوئے، بڑے جذب سے مزید اس کے سمت جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بڑی محبت سے باری باری چوما، پھر اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ بور تو نہیں ہوئی؟ اس نے انافیہ سے سوال کیا۔ نہیں، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اس کے نظریں چرانے پر یوسف زیر لب مسکرایا۔ مجھے مس کیا؟ وہ اس کا بازو تھام کر اسے اسٹول سے کھڑا کرتا ہوا بڑی توجہ سے اس کے چہرے پر آئیں سنہری لٹوں کو ہٹاتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ یس، انافیہ کے لب ہلے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو مسز یوسف سفیر؟ وہ جھک کر اس کے لبوں سے اپنے لب مس کرتا ہوا سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ سانس روکے اپنے زور زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ یوسف اس کے سوا کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اور اب اس کی اتنی توجہ، اس کی بولتی نگاہوں کا ارتکاز، یہ سب انافیہ کے ہاتھ پیر پھلا رہا تھا۔ جواب دو مسز یوسف، کیوں ہو تم اتنی خوبصورت؟ یوسف کے لب گستاخیاں کر رہے تھے۔ وہ بھاری پرتپش لہجے میں اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بمشکل بولی۔ تو پھر کسے پتا ہے؟ یوسف نے اس کے باتھ گاؤن کی ڈوریوں کو پکڑا۔ آپ؟ وہ ہر درجہ کنفیوز ہو چکی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج میرے جانے کے بعد سارا دن کیا کیا؟ وہ اسے اچانک سے بازوؤں میں بھر کر بستر پر لے جا کر بٹھاتا ہوا، خود بھی اس کے پہلو میں نیم دراز ہو کر اس کی نم زلفوں سے کھیلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہی جو ایک ہاؤس وائف کرتی ہے، انافیہ نے سادگی سے جواب دیا۔ اپنے ہسبینڈ کا انتظار؟ یوسف کی آنکھیں چمکی۔ وہ بھی، اور وہ بے بسی سے اپنے بالوں کو اس کی مضبوط مردانہ کلائی پر لپٹا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اور کیا؟ وہ مگن سے انداز میں بولا۔ اور دادی کے ساتھ ناشتہ کیا، پھر کمرہ سمیٹا اور شاپنگ پہ گئی۔ وہ سوچ سوچ کر بولی۔ شاپنگ؟ یوسف سنجیدہ ہوا۔ ویل، جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں ابھی کپڑوں کی ضرورت تو نہیں تھی۔
یوسف کی بات سن کر انافیہ نے اپنے لب کاٹے تو وہ سب بھولتا ہوا اس پر جھکتا اسے بھی سب بھلانے لگا تھا۔ کمرے میں خاموشیاں گنگنا رہی تھیں اور اس کی مضبوط باہوں میں قید اس کی گستاخیاں سہتے ہوئے انافیہ سوچ رہی تھی کہ کاش آج کا ڈنر کینسل ہو جائے اور وہ یوں ہی یوسف کے ساتھ محبت کی بارش میں بھیگتی رہے، سب سے دور، خاص کر اس چڑیل نہر کی نظروں سے دور۔ یوسف، انافیہ نے اسے پکارا۔ ہوں۔ یوسف نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آج باہر جانا ضروری ہے؟ اس کی بات سنتے ہی وہ آہستگی سے اسے آزاد کرتا ہوا اس سے الگ ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیر ہو رہی ہے، ابھی مجھے شاور بھی لینا ہے، پھر ڈنر کے لیے ڈریس اپ ہونا ہے۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا بنا رکے ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا تھا۔ انافیہ نے افسردگی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ بنے رشتے پر پچھتا رہا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا جو اب اس کی زندگی میں اچانک سے واپس آ گئی تھی؟ انافیہ کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے جائے اور اس سے سیدھا سیدھا سوال کرے، مگر اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ ابھی انہیں ڈنر پر جانا تھا اور یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ خود کو کمپوز کر کے اٹھی، آئینے کے آگے آئی تو یوسف کی شدتوں سے اس کی پوری گردن اور گال سرخ پڑے ہوئے تھے۔ کیا یہ سب بس ایسے ہی ہے؟ اس نے اپنی گردن کو چھوا، پھر خود بھی تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ اندر یوسف نہیں تھا، وہ شاور لینے جا چکا تھا۔ انافیہ نے آج پارٹی میں پہننے کے لیے اپنا لایا ہوا قیمتی لباس نکال کر زیب تن کیا اور کمرے میں آ کر جیولری پہن کر لائٹ سا میک اپ کر رہی تھی جب اپنی شرٹ کے کف لنکس بند کرتا یوسف کمرے میں آیا اور اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ وہ گہری سبز رنگ کی ڈھیلی سی کرتی نما ٹاپ اور بیل باٹم پہنے ہوئے تھی، کانوں میں ایمرالڈ کے ٹاپس اور گلے میں باریک سی لمبی چین۔ گھنے سنہری بال سلیقے سے نازک سی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ یوسف اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ انافیہ نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا کر اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ "یو لک امیزنگ"۔ وہ سنجیدگی سے اس کی تعریف کر کے اس کے پاس آیا۔ "کیا یہ وہی شاپنگ ہے جس کا تذکرہ تم کر رہی تھیں؟" اس کا لہجہ بلا کا سنجیدہ تھا اور نیلی آنکھیں ڈارک ہو گئی تھیں۔ "کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جیولری، یہ لباس، یہ ساری شاپنگ تم نے کس طرح سے پیمنٹ کی؟" وہ سوال کر رہا تھا اور انافیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ "انافیہ ہاشم سلطان، مجھے جواب چاہیے"۔ یوسف نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ "میرے پاس تھوڑا بہت کیش تھا جو میں گھر سے لے کر آئی تھی"۔ انافیہ نے بنا جھجکے جواب دیا۔ "گھر سے؟" یوسف کا لہجہ سرد ہوا۔ "تھوڑا بہت، جس میں تم نے یہ سب خریدا، یہ قیمتی لباس، یہ جیولری"۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "دبئی والے گھر سے میں اپنے پیسے لائی تھی، اور اگر میں نے اپنے پیسے خرچ کیے تو اس میں کیا برائی ہے؟" انافیہ کی سمجھ میں یوسف کا دھوپ چھاؤں جیسا بدلتا ہوا رویہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر تیار ہوئی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے گا، سراہے گا، مگر وہ تو الٹا ناراض ہو رہا تھا۔ کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ میں اپنے ڈیڈی کے پیسے خرچ کر رہی ہوں؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی انافیہ نے بہتر سمجھا کہ اسے بتا دے، "یہ پیسے میرے ہیں، میں جاب کرتی"۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی مگر وہ ترشی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ "آئی ڈونٹ کیئر کہ پیسے کہاں سے آئے، کل صبح ہوتے ہی میرے اکاؤنٹ میں
تمہارا نام ایڈ ہو جائے گا اور میرے تمام کریڈٹ کارڈز پر بھی تمہارا نام ایڈ ہو جائے گا۔ تم میری وائف ہو اناویہ سفیر، اور تمہارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور جو بھی تمہیں چاہیے ہو اس سب کی ذمہ داری میری ہے۔ میں تمہارے ایکس فیونسی کی طرح نہیں ہوں۔ مجھے اپنی عورت کو سنبھالنا اور اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی آتا ہے۔ وہ سختی سے بات کر رہا تھا۔ یوسف آپ، اس نے کچھ بولنا چاہا۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ مانا تم عربی شہزادی ہو، سلطان کی اکلوتی بیٹی ہو، لیکن اناویہ ہاشم سلطان، تم اپنے شوہر کو کسی سے کم نہ سمجھنا۔ میں اپنی ہائی سوسائٹی وائف اور اس کے لائف اسٹائل کو بخوبی مینیج کر سکتا ہوں۔ یوسف اپنے جبڑے سختی سے بھینچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اناویہ تو شاکڈ سی کمرے کا ہلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ یوسف سفیر کو جانتی ہے، اس کی نیچر کو پہچانتی ہے کہ اس نے الاسکا کے کیبن میں اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے شوہر کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ اس نے خود کو پرسکون کر کے اپنی نازک کلائی میں بندھی ڈائمنڈ کی گھڑی میں وقت دیکھا اور اپنا پرس اٹھا کر یوسف کے پیچھے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ ڈنر کا وقت ہو رہا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوسف اناویہ سے ناراض ہو چکا ہے تو وہ اس سے بات کرے گا یا نہیں کرے گا، یا پھر ڈنر پارٹی میں وہ نیہر کے ساتھ ہوگا؟ اور نیہر چڑیل کیسے آئے گی پارٹی میں تیار ہو کر؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ انتظار کیجیے ایپیسوڈ 24 کا، جو بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی سیم چینل، یعنی کہ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔